बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं रोज़ कहता हूँ और कहता रहूँगा कि आपकी इनकरेजमेंट का बहुत शुक्रिया। आप देखते हैं और मुझे अपना फ़ीडबैक भी देते हैं। बल्कि एक हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने ये फ़ीडबैक दिया या कहा कि वो दुआ करते हैं कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएं, और जिस तरह मेरे भाई मंसूर अली ख़ान के सब्सक्राइबर हैं। देखिए, मंसूर अली ख़ान ना सिर्फ मेरे भाई हैं बल्कि मैं इस मामले में उनको अपना गुरु भी मानता हूँ, और मुझे मंसूर अली ख़ान बहुत दफ़ा सजेस्ट भी करते हैं कि ये इसको ऐसे करें, इसको ऐसे करें, और वो कंसिस्टेंसी के ऊपर बड़ा ज़ोर देते हैं। मेरी कैमरा प्लेसमेंट और साउंड क्वालिटी के हवाले से भी मंसूर अली ख़ान ने मुझे ये तक कहा, वो क्योंकि मेरे भाई हैं, उन्होंने कहा कि वो अपने हाथों से सेट करने के लिए चीज़ों को तैयार हैं, तो ये उनका बड़ापन है। लेकिन मंसूर अली ख़ान को अल्लाह ताला कामयाब करे और वो मिलियन क्या 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हों उनके। हम भी कोशिश कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता इस सिलसिले में को आगे बढ़ाएं, अल्लाह ताला उसमें बरकत डाले। लेकिन आप सबकी इनकरेजमेंट का बहुत शुक्रिया, और जो आप फीडबैक देते हैं वो मेरे लिए बहुत अहम होता है। आज जो डेवलपमेंट्स है वो आपके सामने रखना ज़रूरी है। डेवलपमेंट्स बेसिकली देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं जो कि डेली हो रही होती हैं, लेकिन आपको अपडेट करना ज़रूरी होता है उनसे क्या क्या चीज़ें नई नई निकल रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ मैंने जिक्र ज़रूर किया, लेकिन उस पर ज़्यादा मैं हाईलाइट नहीं कर सका, आज मैं करूँगा। एक तो ये कि पीपल्स पार्टी के साथ क्या हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM हुकूमत के अंदर थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, दुनिया को बताया है कि यंग वाइब्रेंट आदमी मुल्क का वज़ीर ख़ारजा था, और बड़े आर्टिकुलेट हैं, बड़े वेल स्पोकन हैं, बड़े एलोक्वेंट हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं शहीद बीबी का बेटा हूँ और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा हूँ, तो वो एक उनकी वो थी, और अपने वालिद की भी एक वो है कि उनके वालिद सदर पाकिस्तान रहे हैं। तो फिर भी प्रॉब्लम अब इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या आ रहा है, उनको दबाव कहाँ से आ रहा है, ज़रा वो आपके सामने रखेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब का वापसी का फ़ैसला हो चुका, ठीक है जी, वो आ रहे हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के लिए उनको कुछ बताया गया है ऑलरेडी। वो क्या बात बताई गई है, आज मैं आपके सामने वो भी रखूँगा। और ये कि इमरान खान साहब क्योंकि इस वक्त जेल के अंदर हैं, तो अब FIA भी उनके पास गई, और वो बाद में वो बात वही कहते हैं कि जी FIA के सामने कि वो साइफर गुम हो गया था। अब FIA ने उनके सामने वो एक अकाउंट रखा है, अकाउंट एज इन कि चेन ऑफ इवेंट्स रखी हैं, और ये वो चेन ऑफ इवेंट्स हैं जो कि आज़म खान ने बताए हैं, जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने बताए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब से अब तो मैंने आपको बताया था ना कि उनसे एक एक डेट का पूछा जा रहा है कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, और रिकॉर्ड ले लिया गया। असद उमर साहब ने जो बताया उस मीटिंग का, जो कि मार्च क्या गलबन 28 मार्च थी, वो जो बनी गाला के अंदर हुई, 28 मार्च थी या 20 मार्च थी, मेरा डेट भूल रही है, लेकिन वो उस मीटिंग का, उसका जिक्र FIA की उस FIR के अंदर भी है, उससे मुतल्लिक उनसे पूछा गया है। और इमरान खान के जवाबात बड़े ज़बरदस्त थे, वो बार बार क्या जवाब दे रहे थे, ज़रा ये भी हम आपको बताएंगे। और सुप्रीम कोर्ट से कुछ होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट में उमर अता बंदियाल साहब जाते जाते कुछ करने वाले हैं, और उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की सियासत पर आएगा। तो ये तमाम बातें अहम हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमारे दोस्तों का क्या प्रॉब्लम है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध उनके पास रहा है, 3 कंसेक्टिव हुकूमतें रही हैं, और वो अभी भी ये कहते हैं कि अगली दफ़ा सिंध के अंदर तो हमारी हुकूमत बनेगी, बल्कि हम तो वफाक के अंदर भी ला रहे हैं। और मैं आपको बार बार ये कह रहा था कि एक ही फोकस था, वो जो बंदर बांट का लफ्ज़, वो है ख़तरनाक, लेकिन ऐसे ही है कि बिलावल साहब को वज़ीर आज़म बनाना है, बिलावल साहब को वज़ीर आज़म बनाना है। जरदारी साहब इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि यार हमारे पास नंबर्स होने चाहिए, ताकि हम किसी भी हुकूमत को बनाने या तोड़ने के अंदर, या उसको सहारा देने के अंदर एक सिग्निफिकेंट पार्ट प्ले कर सके। इशू ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चीज़ें शायद मुकम्मल, शायद नहीं बल्कि अब तो लग रहा है कि यकीनी तौर पर स्टिच अप नहीं हुई। कौन है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों के नाम नो फ्लाई लिस्ट पर डाल रहा है? किसके कहने पर हो रहा है? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का एक ओहदेदार अरेस्ट कर लिया जाता है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और लोगों ने खलवत में जलवत में ऐसे इशारे दिए हैं कि यार ये कहाँ से ड्राइव हो रही हैं चीज़ें, ये तो निगरान हुकूमत है ना भाई, इसके अंदर तो इसका तो काम ये नहीं होता पकड़ दकड़ ये वो फलान, तो ये कहाँ से हो रहा है, ये कहाँ से बटन प्रेस किए जा रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी इस वक्त उनके दोस्तों से जब बात करें तो वो कुछ तो ऐसे कहते हैं नहीं नहीं कुछ भी नहीं, सब ठीक है, लेकिन कुछ हुआ इन द, अंग्रेजी में कहा जाता है ना, जिस तरह हुआ इन द थिक ऑफ थिंग्स, उनको इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि नहीं यार ये मामला इतना सादा नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग ये कहते हैं कि जी सारी हिट तो हमने ली, सारे पापड़ भी हमने बेले, सारा कुछ रिस्क भी हमने डाला, तो जो उसका डिविडेंड है वो हम क्या पीपल्स पार्टी से शेयर करेंगे किसी स्टेज पर? बिल्कुल भी नहीं।
اب یہ وہ بات ہے جو بحیثیت ایک صحافی آپ جاتے ہیں، آپ پروب کرتے ہیں نا لوگوں سے مل کے، تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے. میں دوبارہ کہتا ہوں خلوت میں جلوت میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار ان کی تھنکنگ یہ ہے. تو ہمارے پی ایم ایل این کے کئی دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی انکمفرٹیبل ہو رہی ہے. دوسری طرف مسلم لیگ نون آپ دیکھ لیں، جے یو آئی فے کو سخت پرابلم ہے، وہی الیکشن ٹائم پہ کرائیں، 90 دن میں کرائیں، 90 دن میں کرائیں. پیپلز پارٹی کو سخت پرابلم ہے، بھائی 90 دن میں انتخابات کروائیں. پی ٹی آئی کو تو وہ تو کہتے ہیں کہ بھی انتخابات کرائیں، ان کو ظاہری بات ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن بھی چلی گئی، وہ ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے، لیکن ظاہری بات ہے وہاں پی ٹی آئی کا ایک وہ ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم بھی چلے گئے انتخاب کہ یہ غلط ہے اور یہ انتخابات 90 دن کے اندر ہونے چاہیے. صرف پی ایم ایل این ایک وہ جماعت ہے جو یہ کہتی ہے کہ نہیں جی یہ تو سی سی آئی کا فیصلہ ہے، یہ تو نیچرل کانسیکوینس ہے، اب ڈیلیمیٹیشن ہوگی اور ہم بڑے کمفرٹیبل ہیں کہ انتخابات فروری میں ہو جائیں گے. بالکل ہو جائیں گے جی، بالکل ہو جائیں گے، کوئی مسئلے والی بات ہے. کیوں؟ اب ذرا سے سمجھیے کہ باقی سب کی ایسے ٹانگیں کانپ رہی ہیں، ٹینشن میں ہیں، ان نرو ہو رہے ہیں، ریسٹلیس ہو رہے ہیں. پی ایم ایل این کمفرٹیبل ہے کیونکہ لگ پی ایم ایل این کو یہ رہا ہے کہ بھئی ہمارے معاملات، انگریزی میں ایک لفظ ہوتا ہے اسٹچ اپ ہے، اسٹچڈ اپ ہے، ہماری چیزیں اسٹچڈ اپ ہیں. جیسے پی ٹی آئی نے اپنی چیزیں اسٹچ اپ کی تھی نا 2018 میں، انتخابات آنے سے پہلے ہی اسٹچ اپ ہو چکی تھی، سب کو پتا تھا مہینے 2-3 پہلے کون انتخابات جیت کر آ رہا ہے اور کیا ہوگا، کیسے حکومت بنے گی، اور سب کو پتا تھا عمران خان صاحب کیسے آ رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان پی ایم ایل این کا بھی یہ سلسلہ ہے، اور پی ایم ایل این آ رہے ہیں، میاں نواز شریف صاحب واپس تشریف لا رہے ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب کے لیے چیزیں بالکل سموتھ ہیں. یہ ایز وی اسپیک احساس ہوتا ہے. ان کے ساتھ غلطی ہوئی، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان کو وہ کیس پینما کا اور بعد میں جو کچھ بھی ہوا، ان کے اندر بڑے میجر بلنڈرز اور وہ کام کیا گیا، اور ان کے ساتھ ہی واز رانگڈ. بٹ دا فیکٹ از کہ اس وقت ان کے لیے چیزیں ٹرن اراؤنڈ ہو چکی ہیں. تو سوائے پی ایم ایل این کے سب کے حالات ٹھیک ہیں. وہ مذہب کے حالات خراب ہیں، مطلب وہ کنفیوژن میں ہے. پی ایم ایل این کے لوگ کہتے ہیں نہیں سب ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے، جو کہ وہ کہتے رہے کہ جی ووٹ کو عزت دو یا یہ وہ اب بھی کہتے رہیں گے، لیکن انہوں نے لیٹلی ان کا جو ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ ایک رہا ہے نا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی ہسٹری بہت ہے، لیکن ان کو اب ایز وی اسپیک ان کو پرابلم کوئی نہیں، بلکہ وہ مجھے یہ بہت سے ذرائع نے یہ کنفرم کیا بحیثیت ایک صحافی کے کہ وہ بہت خوش تھے کہ بڑا زبردست تعلق ہے شہباز شریف صاحب کا پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور وہ بڑا ان کا امیکیبل تعلق ہے اور بڑا بہترین ہے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں تھوڑی بہت میاں نواز شریف صاحب نے بھی، شاید ہوتا ہی ہے نا انسان وقت کے ساتھ ساتھ آپ غلطیاں بھی کرتے ہیں، فیصلے لیتے ہیں، کچھ بھی کریں. وہ ملک کے 3 دفعہ کے پرائم منسٹر ہیں، عمر گزر گئی ان کی، اور جو شخص 3 دفعہ پرائم منسٹر بنتا ہے وہ بہت کچھ دیکھ لیتا ہے، اتار چڑھاؤ بہت کچھ. جو ان کا ایکسپیرینس ہوگا وہ شاید کسی کا بھی نہیں ہے آج کے ڈے اینڈ ایج کے اندر ایز اے فارمر پرائم منسٹر. تو شاید ان کا ویو چینج ہوا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کا بھی بہت کچھ ویو چینج ہو گیا. تو پی ایم ایل این سیمز ٹو بی ان اے کمفرٹیبل پوزیشن. یہ ایک وجہ ہے. جو میاں نواز شریف صاحب کو بتایا گیا، جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ تھا کہ اس دفعہ واپسی اور جو ووٹر کنیکٹ ہے وہ آسان نہیں ہے، کیونکہ پی ایم ایل این کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ پی ایم ایل این اقتدار ہے تو پنجاب تو وہ اسے حلوہ سمجھتے رہے ہیں، بلکہ حلوہ تھا ان کے لیے کہ اسٹرانگ ہولڈ ایسے پکڑ کے رکھا ہوا ہے. جو پرابلم ایریاز ہیں وہ ہیں، لیکن پکڑ کے رکھا ہوا ہے. ووٹر کنیکٹ ہے نواز شریف کے ساتھ پی ایم ایل این کا اور پنجاب کے ووٹر کا. اب حالات اس دفعہ ڈیفرنٹ ہیں، تو ان کو یہ بتایا گیا کہ جناب ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑے گا اور بہت کچھ کرنا پڑے گا، ایگریشن کے ساتھ انتخابات میں جانا پڑے گا، تب کوئی فرق پڑے گا. لیکن یہ یاد رکھیں کہ بہت سے لوگوں کو یہ برا لگے گا، یہ فیئر پلے ہوگا نہیں ہوگا، کیونکہ پی ٹی آئی تو ڈسرے کے اندر ہے، ادھر ادھر بھاگی ہوئی ہے پی ٹی آئی، کچھ سمجھ نہیں ہے ان بیچاروں کو. اور جو عمران خان صاحب نے اپنے ساتھ اور اپنی جماعت کے ساتھ کر دیا وہ تو سب کے سامنے. سو یہ ایک ایسی سچویشن بن چکی. اب عمران خان صاحب کی طرف آتے ہیں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب جب ایف آئی اے کے لوگ گئے، ہر سوال کا جواب ایک تو وہ یہ کہتے ہیں مجھے یاد نہیں، مجھے پتہ نہیں، وہ گم ہو گیا، وہ میرے پاس وہ آئی تھی کاپی، وہ کہیں ادھر ادھر ہوگی، مجھے پتہ نہیں وہ کہاں گئی. وہ کہتے ہیں اچھا جی یہ تو فلانے پیپر میں کیسے چھپ گئی، ان کے پاس یہ کہاں سے آ گئی، مجھے کیا پتہ. پھر ان کو کنفرنٹ کیا گیا جی کہ یہ اسد عمر کہہ رہے ہیں، یہ شاہ محمود قریشی کہہ رہے ہیں، یہ اعظم خان نے کہا ہے، یہ تو اس میٹنگ کے اندر تو یہ آپ کی یہ آڈیو ہے فلاں. وہ کہتے ہیں نہیں یہ کوئی بات نہیں، میں نے کوئی یہ جعلی آڈیو، اس کا پروف کیا ہے کہ یہ صحیح ہے. اور یہ ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ پروف کیا ہے، پھر وہ یہ کہتے ہیں یہ تو اللیگل ہے.
وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں اس کی لیگیلٹی انلیگیلٹی بعد میں بتائیں گے، پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ یوز کرنے والی بات کیوں کی تھی، اور یہ مجھے بتائیں، ہمیں بتائیں یہ سائفر کا ڈاکیومنٹ، یہ جو بھی تھا آپ کے پاس ڈاکیومنٹ، آپ نے اس کو کس طریقے سے استعمال کیا؟ نہیں میں نے جلسے میں وہ استعمال. دیز آر آل دا کانورسیشنز، یہ ذرائع سے آپ کو پتہ چلتی ہیں. بحیثیت صحافی بہت سے ہمارے دوست اس بارے میں کہتے ہیں، تو وہ یہ کانورسیشنز ان کی ہوتی ہیں GIT کے سامنے. اور بھی آج بھی جو ہوئی ہے وہ بائی اینڈ لارج یہ ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک تو یہ کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہاں گیا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں گیا. دوسری بات آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جب یہ ہوا ہے تو ان کو سم ہاؤ یہ لگ رہا ہے کہ یار یہ میرے ساتھ نا یہ گیم کی جا رہی ہے، اور وہ انہوں نے اپنے وکلاء کو بھی کہا ہے کہ بھئی یہ جو سائفر والا معاملہ ہے یہ سب ڈرامہ ہے، اور یہ مجھے صرف جیل کے اندر رکھنے کے لیے کیا گیا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ہاں جو بادشاہ محمود قریشی صاحب کے فیور ان دا سینس ہے کہ وہ ابھی تک انہوں نے معافی کسی سے نہیں مانگی، انہوں نے یہ کوئی نہیں کہا کہ میری جان بچاؤ یا میں نے فلان. وہ تگڑے کھڑے ہوئے ہیں، وہ ریمانڈ بھی بھگت رہے ہیں. فزیکل ریمانڈ آسان نہیں ہوتے، آپ کو بٹھایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، بار بار ایک سوال کو 400 دفعہ پوچھا جاتا ہے. تو وہ ابھی تک اپنی جگہ پر کھڑے ہیں اور مطلب وہ سوالات کے جوابات دے رہے ہیں. بٹ آبویسلی ایک پریشر ہے، وہ ایگزسٹ کرتا ہے. جو بات میں نے آپ کے ساتھ شروع میں کی کہ ایک کام وہ ہے جو کہ عمر عطا بندیال صاحب نے کر کے جانا ہے، اور وہ یہ ہے، وہ ہے نیب ترامیم کا کیس، جس کے بارے میں انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایسے آبزرویشن تھی کہ میں جانے سے پہلے فیصلہ کر کے جاؤں گا. اب ذرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو نیب نے عدالت کے اندر اپنی رپورٹ جمع کرائی، جب ان سے پوچھا گیا، اب یہ فروری 2023 کے اندر جب پوچھا گیا کہ کون کون سے لوگ ہیں جنہوں نے نیب ترامیم سے بینیفٹ لیا، تو جن بڑی شخصیات کے نام آئے ان میں یعنی آپ تو سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب، جناب آصف زرداری صاحب، اور زرداری صاحب کے کوئی ایک دوست انور مجید صاحب اور ان کے صاحبزادے، یہ نام اس لسٹ کے اندر جو نیب نے دی کہ جی ان لوگوں کو فائدہ ہوا ہے نیب ترامیم سے. کہ جتنے بڑی آپ کی کلاس تھی ان کو فائدہ ہوا. فیکٹ یہ ہے کہ نیب کے اندر بہت سی ترامیم ایسی تھی جو کہ جن کو بڑا ویلکم کیا تھا، ایون PTI کے دور کے اندر لوگوں نے کیا تھا. PTI کے ہمارے دوستوں نے خود کہا تھا کہ یہ ترامیم ضروری تھی. وہ کچھ ترامیم آپ کو بات میں بتا دوں ریورس بھی ہو چکی ہے نا، کہ وہ 90 دن کا ریمانڈ 14 دن کا ہوا، پھر 30 دن کا ہو گیا. جو میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی، اس نے تو ایسی ترمیم کر دی کہ اب تو انکوائری سٹیج کے اوپر ہی چیئرمین نیب بندہ اٹھوا سکتا ہے اور گرفتار کروا سکتا ہے. تو انہوں نے تو کسر ہی نکال دی، انہوں نے تو وہ اتنی زیادہ پاورز دے دی. اسی طرح جو عمران خان صاحب کے دور میں ہوئی تھی، نیب نے جو پریزنٹ کیا ڈاکیومنٹ کے ان کن لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، اس میں جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کو، جناب شوکت عزیز صاحب کو، اور سیف اللہ بنگش صاحب، جاوید اشرف قاضی صاحب، ان لوگوں کو بتایا جاتا ہے جو نیب کہہ رہے ہیں کہ ترامیم جو عمران خان صاحب کے وقت میں ان لوگوں کے کیسز میں ان کو فائدہ ہوا ہے. تو دیر از اے لائکلیہڈ، یہ کہا جا رہا ہے کہ بندیال صاحب کی جو ججمنٹ آئے گی وہ ان نیب ترامیم کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیں گے، اور اگر ان کو اسٹرائک ڈاؤن کریں گے تو جو سٹیٹس ہے بہت سے کیسز کا وہ ریورس ہو جائے گا. وہ ان میں قانونی وہ کافی چیزیں ہوں گی کیونکہ بہت سا پانی پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہے. اب وہ کرتے ہیں نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو آخری میسج ہوگا عمر عطا بندیال صاحب کا جاتے جاتے، وہ شاید اس صورت میں بھی ہوگا. اور ایک میں آپ کو بار بار کہا کہ وہ جو 14 مئی والا آرڈر ہے نا کہ 14 مئی کو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن ہونی چاہیے، جو آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہو سکا، اس کے بارے میں بھی شاید مجھے لگتا ہے کہ شاید عمر عطا بندیال صاحب جاتے جاتے کچھ کر کے جائیں، اس کے حوالے سے کچھ ایسا بول جائیں، کہہ جائیں، لکھ جائیں جو کہ شاید پرابلمٹک ہو. چلی تو گئی حکومت، اسمبلی بھی وہ ختم ہو گئی، لیکن شاید اس سے ایک امپیکٹ وہ رہے گا، ایک دھبا رہے گا. یہ وہ ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ ہوئی ہیں اور جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اور یہ خاص طور پہ میاں نواز شریف صاحب والا جو معاملہ ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے. اور اگر آپ اسے سمجھیں کہ پیپلز پارٹی کے دوست کیوں پریشان ہیں، JUIF کیوں پریشان ہے، ان کو لگتا ہے بھئی ہمارے تو پلے ہے کچھ نہیں، ہماری تو کوئی سیٹنگ یا اسٹچ اپ معاملات نہیں ہیں، یہ تو سارے معاملات PMLN کے اسٹچ اپ ہوئے ہیں. ہمیں لگ رہا تھا کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑی سموتھ ہیں اور چل رہی ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب حکومت سے نکل چکے ہیں، تو اب چیزیں آگے جو ہیں وہ حصہ بقدر جسہ آئے گا. لیکن یہ تو معاملہ کہیں اور ہی جا رہا ہے. یہ وہ کنسرنز ہیں جو کہ میں آپ چاہ رہا تھا کہ آپ سے شیئر کروں، یہ ہمارے سیاسی دوستوں کے ہیں. لیکن عوام کا مسئلہ کیا ہے وہ آپ دیکھ لیں. میں نے آپ کو کچھ جب یہ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے بعد اپنے ولاگس میں ہی کہا تھا کہ کمر کس لیجئے کہ مہنگائی کا طوفان آئے گا، اور وہ طوفان ابھی سٹارٹ ہوا ہے. ابھی میری اور ہم سب کی چیخیں اگلے 15 دن بعد پھر نکلیں گی. آپ یقین مانیے اور اپنے آپ کو کہتے ہیں نا بریس یور سیلف فار دی امپیکٹ.
brace yourself for the impact, because بہت بڑا مہنگائی کا طوفان آئے گا اور ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. حکومت ورچولی ہے ہی کو نہیں. کیئر ٹیکر حکومت کو آپ کیا کہیں گے؟ کاکڑ صاحب نے بلا لیا جی اجلاس بلائیں, یہ کریں وہ. کاکڑ صاحب کیا وہ اجلاس میں کیا ہوگا جی؟ کیا ریلیف دیں گے آپ؟ یو آر ناٹ این الیکٹڈ گورنمنٹ. آپ کتنی پالیسیاں تبدیل کر دیں گے؟ کیا تبدیل کریں گے؟ آپ اسٹینڈ بائی اگریمنٹ کے اوپر چل رہے ہیں آئی ایم ایف کے. مجبوری ہے, آئی ایم ایف نے کہا یہ کام آپ نے کرنا ہے. اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ کسی کے پاس کوئی نہیں. باقی یہ تو پھر ایسے ہی ہے, آنیاں جانیاں ہوں گی, وہ تو کچھ بھی نہیں سکتا. میں اور آپ فیس کریں گے وہ مہنگائی. اس ولاگ کو لائک, سبسکرائب, شیئر کیجیے گا. آپ سب کی انکریجمنٹ کا بہت شکریہ. خدا حافظ.